अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग लाहौर। आज की खूबसूरत सुबह की बहुत सी चाहतों, बहुत सी मुस्कुराहटों और बहुत सी मोहब्बतों के साथ मैं हूं आपके साथ रुखमा इरफान मलिक और आप सबको आज के शो में वेलकम करती हूं। उम्मीद करती हूं आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप सबका आज का दिन बहुत अच्छा, बहुत खुशगवार गुजरेगा। तो जनाब, अल्लाह ताला ने जो दिन बनाया है वो हमारे काम काज के लिए बनाया है, रात बनाई है आराम के लिए बनाई है, सुकून के लिए बनाई है। सो एक नई सुबह के साथ, एक नई जहद के साथ, एक नई ज़िंदगी के साथ हम सब आपको आज के इस शो में वेलकम करते हैं। आज के शो के हाइलाइट्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि आज शो में हम कौन कौन से मौज़ूआत जो हैं वो शामिल करने वाले हैं आज के इस शो में। सो सबसे पहले हमने जनाब बात करनी है बदलती दुनिया में बदलते रिश्तों को हम कैसे होल्ड कर सकते हैं, कैसे संभाल सकते हैं। पास रहते हुए भी लोग दूर क्यों हो गए हैं, माहिर नफ्सियात की महारत से सीखेंगे रिश्तों को जोड़ने का हुनर। आगे बढ़ेंगे जनाब, जनूबी पंजाब के नेकों ने दुनिया को अपनी आवाज़ के जादू में जकड़ लिया है। भीख मांगकर गुजारा करने वाला नन्ना नेको अब कितने पैसे कमाने लगा है, ये भी हम आपको बताएंगे। मुल्क की डूबती हुई मईशत को बचाना कैसे है, क्या गरीब आदमी को कोई खुशी मिलेगी, इसको भी डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हुए फैक्ट्रीज और रेस्टोरेंट्स में छापे मारने वाली पंजाब फूड अथॉरिटी को करंटली किन किन चैलेंजेस का सामना है, इसको भी डिस्कस करेंगे। मजीद आगे बढ़ेंगे जनाब, टॉप ट्रेंडिंग में है संजय लीला भंसाली की हीरा मंडी। सो संजय लीला भंसाली की वेब सीरीज़ हीरा मंडी क्यों क्रिटिसिज्म का शिकार है, जानिए भारतीय सहाफ़ी की ज़ुबानी। और फिर हमने जनाब ये भी बात करनी है कि भारतीय फिल्म अमर सिंह चमकीला किस पर बनाई गई और चमकीला की कहानी में इसको क्यों मारा गया। और लास्टली हम डिस्कस करेंगे अक़वाम मुत्तहिदा ने फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम कर लिया है, इससे फ़लस्तीनी अपने मकासद में कामयाब हो सकेंगे, इसको भी हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले जनाब वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द रिलेशनशिप मैनेजमेंट। किसी भी इंसान के बच्चे को पालना दिस इज़ समथिंग वेरी वेरी डिफ़िकल्ट, बिकॉज़ इसमें होता क्या है कि जब आप किसी इंसान की इंडिविजुअलिटी को पढ़ते हैं, उसके बिहेवियर्स को स्टडी करते हैं, उसकी आदत को स्टडी करते हैं, सो ये एक बहुत कठिन मरहला होता है और ये तमाम काम एक एक्सपर्ट ही कर सकता है जो एक स्पेसिफिक हालात का जायज़ा लेते हुए, सिचुएशंस का जायज़ा लेते हुए किसी भी इंसान की इंडिविजुअलिटी को, उसके बिहेवियर्स को, रवैयों को परखता है। आजकल के फ़ी ज़माना अगर हम बात करें सो हम अपने रिश्तों से बहुत ज़्यादा दूर होते जा रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं जिसमें मुख्तलिफ़ चीज़ों का अमल दखल है, बहुत से इसमें फैक्टर्स हैं जो अपना की रोल जो है वो प्ले करते हैं। सो हम अपने रिश्तों से वाई आर वी गेटिंग फार फार अवे फ्रॉम ऑल द इम्पॉर्टेंट एंड मैंडेटरी रिलेशनशिप्स, इस पर आज हमने बात करनी है। एंड आई एम हैविंग अलॉन्ग विद मी साइकोलॉजिस्ट हैं हमारे साथ सायरा माजिद। सायरा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस टुडे। सो सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि अगर हम फ़ी ज़माना बात करें, हम अपने रिश्तों को संभाल नहीं पा रहे। मियाँ है तो वो बीवी से बहुत ज़्यादा मतलब अगर हम देखें सो परेशान है, बीवी है सो वो खावन से परेशान है, बहन भाई एक दूसरे के दस्तों गिरेबां हैं। सो आपको क्या लगता है कि ज़िंदगी जिनके साथ गुजारनी आनी चाहिए, इनसे हम बहुत ज़्यादा दूर होते जा रहे हैं? व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड दिस? है कि अगर मैं एक कॉजल फैक्टर आइडेंटिफाई करूँगी तो ये थोड़ी नाइंसाफ़ी हो जाएगी, क्योंकि हर जहन मुख्तलिफ सोचता है, हर दिल जो है वो मुख्तलिफ़ तरीके से चीज़ों को महसूस कर रहा होता है। बहुत आम, और अगर एक मुझे लीडिंग कॉज को हाईलाइट करना होगा तो दैट वुड बी सोशल कंपैरिजन। जैसे अभी हमने हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशनशिप के ऊपर बात की है, तो आप देखें कि हस्बैंड्स जो कि ज़्यादातर अगर वर्क प्लेस में कहीं हैं, गॉसिप के दौरान या डिस्कशन के दौरान सबसे बुरी एक तो आदत होती है कि घरेलू तमाम मसाइल जो हैं वो वर्क प्लेस कलीग्स के साथ डिस्कस होते हैं। और फिर इतने अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स हमारी सोसाइटी में हमने इस्टेब्लिश कर लिए हैं कि अपनी बहुत अच्छी बीवी को किसी सोसाइटल नॉर्म जो कि क्वेश्चनेबल हो सकता है, कि अगर किसी के साथ भी आप कोई ड्रामा देख रहे हैं, आपको किसी कलीग ने किसी की तारीफ़ कर दी है किसी और ट्रीट के ऊपर, तो वो शख्स घर आके अपनी बीवी में वो ढूंढना शुरू कर देता है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उसके अंदर ऑलरेडी जितनी अच्छी बातें या जितनी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी या केयर या अफेक्शन जो भी उसकी अपनी खासियत होगी वो निगलेक्ट होना शुरू हो जाएगी। तो आप देखें कि हमारी एक हथेली के ऊपर जितनी फिंगर्स हैं वो उन सब की अगर हम हाइट देखें बराबर नहीं है, हर उंगली के कद में फ़र्क है।
اس کا مطلب ہے کہ کنیکٹڈ تو سب ہیں لیکن سب کی اپنی انڈیویجویلٹی ہے. اینڈ آئی کین ناٹ کمپیئر مائی تھمب ود مائی انڈیکس فنگر. ایک انگلی کو دوسرے سے آپ نہیں کنیکٹ کر کے اس طرح کمپیئر کر کے نہیں دیکھ سکتے. ایک بھی نہیں ہوگی تو فنکشننگ تو خراب ہوگی. تو جب آپ گھر میں بیٹھے اپنی جو آپ کی بیگم ہے, آپ کوئی رشتے کی بات کر لیں, ایون اف یو ٹاک اباؤٹ سبلنگس, جب آپ ادھر ادھر سے سن کے کمپیریزن میں آتے ہیں, ایک سائڈ آف دا اسٹوری کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو آپ خود پرابلم کو ٹریگر کر رہے ہوتے ہیں. سو میاں بیوی کی ریلیشن شپ میں سب سے پہلے جہاں پر کمپیریزن آتا ہے, خاوند اپنی بیوی میں کوئی اور عورت تلاش کرنے لگ جاتا ہے, کسی اور عورت کی خوبیاں تلاش کرنے لگ گیا, اور جو عورت ہے وہ اپنے خاوند میں کسی اور مرد کی خوبیاں تلاش کرنے لگ گئی. یا ایون ہم ایٹ ٹائمز ڈراماز کو بہت زیادہ آئیڈیلائز کر لیتے ہیں اور ہم ویسی ہی چیزیں اپنے پارٹنر میں تلاش کر رہے ہوتے ہیں. تو نمبر 1 ہیئر از دا کانفلکٹ. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ جو ہم بہن بھائیوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں, اس میں تو کمپیریزن نہیں ہوتا, بٹ اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ اچھا, اس میں دیکھیں بڑی بیسک بات ہے اور یہ تمام رشتوں پہ اپلائی ہوگی. ہم نے نا اپنا سیلف اپریزل چھوڑ دیا. ہم ہماری کیا انپٹ ہے, ہم کیا کر رہے ہیں, اس کی طرف توجہ نہیں کرتے. ہم یہ دیکھتے رہتے کہ ہمارے لیے کیا کیا گیا, اور اگر کچھ نہیں کیا جا رہا جیسے کہ ہم خود ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, جیسے بہن بھائی کا رشتہ ہے آپس میں, بھائی یا بہن میں سے کوئی ایک کی ایکسپیکٹیشنس کا بار بہت ہائی ہوگا. وہ چاہے گا میری بہن یہ کر دے, یا بہن یہ چاہے گی کہ میرا بھائی میرے لیے یہ کر دے, لیکن وہ اس کے پہلے ایک پل کو بھی یہ نہیں سوچیں گے کہ ہماری کیا کنٹریبیوشن ہے ٹورڈز ہز اور ہر لائف. ہم نے ایسا کیا آؤٹ آف دا وے کیا ہے کہ ہم بہت زیادہ کچھ ایکسپیکٹ کرنے لگ گئے. کیونکہ دیکھیں یہ وہ رشتے ہیں, بلڈ ریلیشن شپس, جن کے اندر گیو اینڈ ٹیک نہیں ہونا چاہیے, لیکن سوسائٹل امپیکٹ ایسا ہے کہ یہاں پہ بھی لین دین کے معاملات ہیں. اینڈ ونس یو گرو اپ تو پھر بہت سی فیملیز میں پراپرٹی کے اوپر ڈسپیوٹ آ جاتی ہے, اور وہ جو ایسنس ہے, دا بیوٹی آف دس ریلیشن شپ, وہ بہت پیچھے چھوٹ جاتا ہے. اچھا, اس سب میں اگر ہم دیکھیں سو ہم نے ان رشتوں کو, کیونکہ میاں بیوی ایک ہی گاڑی کے دو پہیے ہیں, بہت خوبصورت رشتہ ہے, بہن بھائیوں کا خوبصورت رشتہ ہے, بلڈ ریلیشن سے زیادہ قریب تو آپ کے کوئی بھی نہیں ہو سکتا. ہاؤ وی کین ایکچولی ہولڈ دیز ریلیشن شپس, اس کے لیے واٹ از دا سولوشن, واٹ از دا وے آؤٹ کہ ہم ان کو رسپانسبلٹی کے ساتھ ان رشتوں کی بیوٹی کو ہولڈ کر سکیں؟ اوکے, دیکھیے جو پہلی ہم نے باتیں کی پرسوئنٹ ود 2 اسٹیٹمنٹس, ان کے ساتھ ہی کنیکٹ کر کے بات کرنا چاہوں گی. ایک تو ہمیں سوشل کمپیریزن بند کرنا پڑے گا. خواتین سے بھی ریکویسٹ کروں گی کہ جب ہم ٹی وی ڈراماز دیکھتے ہیں یا موویز دیکھتے ہیں اور ہم کسی کیریکٹر کو آئیڈیلائز کرتے ہیں, ہوتا یہ رائٹ فرام دا ویری بگننگ ہم نے آئیڈیلائز کر لیا, اور وہ چیز انٹرنلائز ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ اچھا اس کے ساتھ یہ ہو رہا تھا. بڑی سلی سی چیز ہے, لیکن اس کا ایک نیگیٹو امپیکٹ ہے جو آپ کے یہ میڈیا پہ دکھائے جا رہے ہیں ٹی وی ڈراماز میں چیزیں. کنکلوژن جب آتا ہے نا, یا کلائمیکس آتا ہے ڈرامے کے اینڈ ہونے کا, جہاں پہ ایکچولی سمجھ آتی ہے کہ میسج کنوے کیا کرنا تھا, وہاں تک پہنچنے سے پہلے بہت سی فیملیز میں بہت سے لوگ چیزیں خراب کر چکے ہوتے ہیں. اگر گھر میں ہو چکے ہوتے ہیں, اگر کوئی خاتون کو لگتا ہے کہ میں سفر کر رہی ہوں, وہ کسی ٹی وی لیڈ کے ساتھ, کسی جو بھی ڈرامے کی کوئی لیڈ رول ہے, ان کے ساتھ اپنے آپ کو لنک کر لیں گی, اور پھر وہ وہی امیجن کرنا شروع کر دیں گی. ملٹیپلائی ہوتا جائے گا امپیکٹ آف واٹس ایور شی از سفرنگ ایٹ ہوم. ان کو لگے گا کہ اچھا اس کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی تھی نا, وہ کہیں نہ کہیں جو ریلیشن بن رہا ہے آف دیٹ زیادتی بینگ ہیلڈ ود ہر آلسو, یہ چیزیں خرابی پیدا کرتی چلی جاتی ہیں. اور جب بھائی بھی ظاہر ہے باہر سے آ رہے ہیں, اب آج کے دور میں تو خواتین آر آلسو ورکنگ ویمن ٹو اے گریٹ ایکسٹینٹ. تو میں کسی کو برا نہیں کہتی, میں کہتی ہوں کسی کو جج نہ کریں, لیکن یہ یاد رکھیں کہ جب بھی کوئی آپ کو کوئی مشورہ دے رہا ہے یا کوئی شیئرنگ کر رہا ہے, وہ اپنے پرسنل ایکسپیرینس کی شیئرنگ کر رہا ہے, اور یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی لائف پہ وہ اپلائی ہو. تو وہ کمپیریزن والی چیز اور ہر ہدایت اور سیکھ آپ کے لیے نہیں ہوتی. یو ہیو ٹو ری ایویلیویٹ. آپ کو اپنی زندگی کا پورا موازنہ خود کرنا ہے. آپ کا فریم ورک آف لائف کیا ہے, فائنانسز کیسے ہیں, فیملی ڈائنامکس کیا ہیں, فیملی کس طرح کی ہے, ان کی ایکسپیکٹیشنس کیسی ہیں, اور اس کے مطابق وائزلی پک اینڈ چوز کریں. یہ نہ کریں کہ جس طرف سے جو مشورہ آیا یا جو دیکھا اس کو ہم اڈاپٹ کر لیں. سب سے لیں, لیکن اپنی زندگی کی کمانڈ اپنے ہاتھ میں رکھیں. یو شوڈ بی دا ماسٹر آف یور لائف. اور اس میں یہ ہے کہ آپ کو خود پتہ ہونا چاہیے کہ جس طرح میتھمیٹکس میں الجبرا ہوتا ہے, ڈفرینٹ فارمولاز ہوتے ہیں, آپ کی ایکویژن کے لیے کون سا فارمولا فٹ ان ہوتا ہے, دس از ایکچولی ویری امپورٹنٹ. اچھا, اس سب کے ساتھ ساتھ اگر ہم ایک اور چیز دیکھیں, سو ناؤ آر ڈیز وی آر سینگ اے لاٹ آف لو میرجز. لوگ لو میرجز کی طرف جا رہے ہیں اور اپنے پیرنٹس کی جو چوائس ہے اس پر اعتماد نہیں کرے. سو واٹ ڈو یو تھنک, آر وی سو انسیکیور آف آر پیرنٹس چوائس, ہمیں ان کی چوائس پر کانفیڈینس نہیں رہا, واٹس دا ریزن بیہائنڈ دس ون تھنگ؟
اچھا اس کی بڑی بیسک جو باٹم لائن ہے نا دیٹس دیر از اے لاٹ آف کمیونیکیشن گیپ. دیکھیے ویسے تو زیادہ تر میجورٹی تو ہمارے پاس وی ہیو مسلمس اکراس دا نیشن, لیکن یہ ہے کہ باقی بھی ہم ریلیجنس کو جب اسٹڈی کرتے ہیں یا کہیں پہ بھی کچھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایک تو یہ چیز ہے کہ کہیں پہ کسی فیملی میں کسی مذہب میں وائلنس نہیں ہے, اس کا کوئی ایگزسٹنس نہیں ہے. اینڈ ٹاکنگ اباؤٹ دا ریلیونٹ کویشچن آلسو, اس کے اوپر حضرت علی کا قول ایک میں کوٹ کرتی ہوتی ہوں جس کا کچھ مفہوم اس طرح کا ہے کہ اپنے بچوں کو اس طرح سے مت اٹھاؤ جس طرح تمہیں اٹھایا گیا تھا, کیونکہ وہ تم سے مختلف عہد کے لیے بھیجے گئے, وچ مینس کہ اگر یہ جنریشنل گیپ ہے ان کی اپ برنگنگ ویسے نہ کریں اور ان کو دین اگین کمپیریزن پیرنٹس یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ 25 سال پہلے جیسے ہم تھے ہم سے 25 ایئرز اہیڈ ہماری جب اولاد بڑی ہوگی تو دور اور سوسائٹی اور اس کا امپیکٹ ویسا ہی رہے گا جیسا ہمارے وقتوں میں تھا. اور پیرنٹس بچوں کے لیے فائنانشیل پارٹ کو کور کرتے کرتے کبھی کبھی جو ٹائم ان کو دینا ہے, جیسے ہم کہتے ہیں کہ ایلیمنٹری جو شروع کے سال ہیں آپ کے بچے کی اپ برنگنگ کے, اس میں ماں باپ دونوں بچے کو زیادہ سے زیادہ ٹائم دیں. بچے کے ساتھ جب آپ کا ایموشنل کنیکٹ ہی اسٹیبلش نہیں ہو رہا اور وہ باہر جا کے ڈھونڈنا شروع کرے گا وہ ٹائم اور اٹینشن جو اس کو گھر سے نہیں مل رہی, تو اس کو وہ دوست اچھا لگے گا جو خود ابھی معصوم ہے اور اس کو نہیں پتہ کہ صحیح کہہ رہا ہے یا غلط, اس کو وہ سینئر یا جونیئر اچھا لگے گا جو اس کی بات سن رہا ہے, اسے توجہ دے رہا ہے, اور اس طرح سے گیپ بڑھتا چلا جاتا ہے. اینڈ دین اگین یہ جنرل اسٹیٹمنٹ ہے, ضروری نہیں ہے ہر فیملی پہ اپلائی. اچھا ایک اور چیز امپورٹنٹ چیز میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کہ کس طریقے سے پیرنٹس اپنے بچوں کی اپ برنگنگ کریں کہ ان کے درمیان محبت کا جو بانڈ ہے وہ پیدا کر سکیں, کیونکہ آج کل بہن بھائیوں میں بھی بہت اختلاف ہے, ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہیں, اوپینین فرق ہوتی ہے, ایک دوسرے کی بات کو برداشت نہیں کر پاتے, بہن بھائی بھی ایک دوسرے کی بات کو برداشت نہیں کر پاتے. سو واٹ نیڈس ٹو بی ڈن کہ محبت کا جو ایلیمنٹ ہے, محبت کا جو رشتہ ہے, بانڈ ہے, اس کو مزید انہانس اور بوسٹ کیا جا سکے. اچھا کوشش کر رہی ہوں کہ بہت لیمن ٹرمز استعمال کر کے ہم گفتگو کریں کیونکہ ہماری آڈینس میں سب سائیکالوجسٹ آف کورس نہیں ہوں گے. ہم ایک ٹرم استعمال کرتے ہیں ماڈلنگ, کہ دیکھ کے سیکھنا. یہ لرننگ کی ایک ٹائپ ہے, سائیکالوجی میں بھی اس پہ بات ہوتی ہے. اور عام طور پہ آپ نوٹ کریں کہ آپ بچے کو یا کسی انسان کو جو وربلی بتا رہے ہوں گے کہ یہ کر دو یا یہ کرنا ہے اور خود آپ وہ کر کے نہیں دکھا رہے, مطلب پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن نہیں ہے, تو کبھی بھی فالو نہیں کرے گا. چھوٹا بچہ وہ کرتا ہے جو وہ ماں باپ کو کرتے دیکھتا ہے. اینڈ یہ جو بھائی بہن والا کانٹیکسٹ ہے, اگر بچوں نے بچپن سے پیرنٹس کی لڑائی دیکھی ہے, ڈسکارڈ ایسی دیکھی ہے کہ وہ ایک دوسرے کو اپریشیٹ نہیں کرتے, لڑتے ہیں, تو وہی بیہیویئر بچہ اڈاپٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. بچپن میں تو سمجھ نہیں ہوتی کتنا فرق ہے, میاں بیوی کا رشتہ کیا ہے, بھائی بہن, آپ گریجولی ٹرین کرتے ہیں. اور لیکن وہ جو پریکٹس ہے گھر کی کہ گھر میں لڑائی جھگڑا تھا, تلخی تھی, environment, yes, it I has think the such a parents huge should be impact. the ideal model, the role model to their children. جو وہ آپ کو کرتا دیکھیں گے وہی وہ چیز جو ہے وہ فالو کریں گے, اور اگر آپ کے ہسبینڈ اینڈ وائف کے درمیان محبت کا رشتہ ہوگا سو بچے آٹومیٹیکلی وہی چیزیں سیکھ رہے ہوں گے. سائرہ ماجد ہمارے ساتھ ہی شو میں موجود رہیں گے. ویورز ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کرنا چاہیں گے. we'll see you after this short break. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور ویورز ہم ریلیشن شپ مینجمنٹ پر بات کر رہے ہیں. سائیکالوجسٹ سائرہ ماجد ہمارے ساتھ شو میں موجود ہیں. سائرہ ایک اور چیز میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ اگر ہم آج کل کے زمانے میں دیکھیں سو طلاق کی جو شرح ہے اس میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے. موسٹلی لو میرجز ہیں, اور لو میرجز میں طلاق سے زیادہ خلا کے کیسز جو ہیں وہ عدالتوں میں آتے ہیں. سو آپ کو کیا لگتا ہے یہ محبت میں ناکامی اور شادیوں میں ناکامی کی بڑی وجہ کیا ہے؟ اس پہ بھی پچھلی بات سے ہی سنک کرنا جو ہے وہ زیادہ رائٹ تھنگ ٹو ڈو ہے. دیکھیں دیر از اے لاٹ آف انٹالرنس. ایک تو جو میں نے پہلے بات کی تھی کہ ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنس نہ بنائیں. ابھی جو بھی آپ کا کوئی سیریل ہٹ ہو جائے اس کا لیڈ کیریکٹر میل اور فیمیل جو بھی ہے اس کو دیکھ کے آج کل کے بچے بچیاں ویسے ہی اپنے لیے پارٹنرز کو ہنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور جو اس سے تھوڑا میل کھاتا محسوس ہوتا ہے اس سے شادی ہو جاتی ہے, وہی لو میرج ہوتی ہے. بیسکلی اس کو کہتے ہیں انفیچویشن. لو تو وہ ہے کہ جس میں آپ سیلف لیس ہو کے دوسرے کی انکنڈیشنل یس آپ اس کی سملیرٹیز اور ڈفرینسز دونوں کو ایکسیپٹ کریں. لیکن جب آپ اس طرح سے کریں گے اور ساتھ رہنا شروع کریں گے, کیونکہ پہلے ملنا مختلف ہے اور ساتھ رہنا کسی کے وہ انٹائرلی ڈفرینٹ ایکسپیرینس ہے, وہاں پہ پھر ان کو لگتا ہے کہ یہ تو ویسا نہیں نکلا, یہ تو ویسی نہیں نکلی, اور پھر وہ مزید ایک بڑی غلطی اور یہ کرتے ہیں کہ انٹالرنٹ ہو کے مسئلہ سلجھانے کے بجائے فوراً ڈسکارڈ کی طرف جاتے ہیں.
تو بہت صبر تحمل سے لے کے چلنے والا یہ رشتہ ہے جس میں اگر آپ پہلے ریشنلی ایویلیویٹ ہی نہیں کر رہے, آپ اس میں گفتگو یہ ہونی چاہیے کہ ایکسپیکٹیشنس کیا ہے اس شادی سے, میرا کیا رول ہے, آپ کا کیا ہے, آپ کی مجھ سے کیا امید ہے. جب آپ اس طرح کی وائز گفتگو پہلے کریں گے تو سم واٹ ریئلسٹک اسٹینڈرڈ ہوگا. اور اگر یہ دیکھ کے شادی ہو رہی ہے تو کانفلکٹ آتا بھی ہے, تو کیونکہ فاؤنڈیشن آپ نے سمجھداری سے رکھی ہے, پھر آپ ریزالو کی طرف اور آتے ہیں. میرے خیال میں شادی سے پہلے آج کل بات چیت کرنے کا رجحان جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے. شادی سے پہلے ایک دوسرے کو ڈیٹ کرنا, ملنا, اور شادی سے پہلے موسٹلی مرد اور عورت کی جو گفتگو ہوتی ہے وہ ان ٹاپکس کے اراؤنڈ ہوتی ہے کہ شادی کے بعد بچے کتنے پیدا کرنے ہیں, کیسے رہنا ہے. جو باتیں ڈسکس ہونی چاہیے وہ نہیں ہوتی. ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن وین یو اسٹارٹ لیونگ ٹوگیدر انڈر ون روف, سو اس میں جو ہے آپ کہتے ہیں کہ بھائی میں جس سے بات کرتا تھا یہ تو وہ ہے ہی نہیں جس سے میں بات کرتا تھا. ہاں, سو اس میں جو ہے پھر بہت سے پرابلمز آتے ہیں, اور اس کے لیے ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنس نہ ہونا, رشتوں میں کمپیریزن نہ ہونا. ماں باپ کو چاہیے کہ وہ خود آئیڈیلی اپنے آپ کو پریزنٹ کرے, بچوں کے سامنے ایک رول ماڈل بنے, تبھی جو ہے ہم بہتر طریقے سے ان رشتوں کو, ان کی بیوٹی کو مینیج کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ سائرہ ماجد فار بینگ ود اس ٹوڈے. ونڈرفل ہیونگ یو. بہت زبردست گفتگو کی آپ نے. ویوز اسی کے ساتھ ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف آئیں گے جناب, اور میلسی کے پسماندہ علاقے سے تعلق رکھنے والا 9 سالہ نکو پاکستان کی آواز بن چکا ہے. بھیک مانگ کر گزارا کرنے والا یہ جو نکو ہے, اس نے بہت بڑے بڑے جو ہمارے نامور سنگرز ہیں ان کو حیران کر دیا ہے. جنوبی پنجاب کی پہچان بننے والا یہ نکو. اس کے ساتھ اس وقت ہمارے نمائندہ میلسی جو ہیں شاہد عباس وہ موجود ہیں. انہوں نے نکو سے گفتگو کی ہے, بڑی انٹرسٹنگ گفتگو کی ہے. آئیے چل کر دیکھتے ہیں. بہت شکریہ. میلسی کے پسماندہ علاقہ سے تعلق رکھنے والا 9 سالہ نکو جو ہے وہ پاکستانیوں کی آواز بنا ہے. نکو جو ہے وہ بڑے بڑے گلوکاروں کو حیران کر چکا ہے اپنی آواز سے. نکو جو ہے آج ہمارا مہمان ہے. نکو کا ہم جو ہے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ نکو نے ہمیں ٹائم دیا. نکو سب تو پہلا ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਕੂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਧੀਆ ਜੇ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸੁਣਾਓ, ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਛੋਟੀ ਉਮਰਾਂ ਚਿਰਾਗ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਣੀ, ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਕੇ ਬਣਸੀ ਕੇ ਬਣਸੀ, ਮੌਲਾ ਜਾਣੇ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਕੇ ਬਣਸੀ, ਗੱਲ ਪਾ ਕੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਵਗੈਨੀ, ਮੌਲਾ ਜਾਣੇ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਕੇ ਬਣਸੀ. ਦੁਨੀਆ ਤੂੰ ਸੋ ਡੇਰੀ ਮਾਰੇ, ਅੱਲਾ ਸਹੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਵਕਤ ਸਵਾਰੇ. ਵਾਹ ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਖੂਬ. ਨਿੱਕੂ ਸਾਕੂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਟਿਕਟੋਕ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਫੇਮਸ ਹੋਏ ਨੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਸਾਕੂ ਉਹ ਗਾਣਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਸੋ. ਦੌਲਤ ਮੈਂ ਆ ਕੱਠੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਭਵ ਸਰਦਾਰ, ਸਜਣਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਨ ਚ ਵਸਾਇਆ, ਦੁਨੀਆ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਅਜ਼ਮਾਇਆ, ਚੜ ਗਿਆ ਸ਼ੇਖ ਦੁਪੱਟੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਭਵ ਸਰਦਾਰ ਵੇ. ਵਾਹ ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਖੂਬ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਨਿੱਕੂ ਤੁਹਾਡੀ. ਤੇ ਸਾਕੂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੇ ਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਗੁਲੂਕਾਰ ਸਿੰਗਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਵੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਲੂਕਾਰ ਦੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੈਸ਼ ਰੱਖਦੇ ਵੇ? ਉਸਤਾਦ ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ. ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵੀ ਖੈਸ਼ ਰੱਖਦੇ ਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਅਕਰਮ ਫਰੀਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ? ਜੀ ਜੀ. ਅੱਛਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਕਰਮ ਫਰੀਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੈ ਇਹ ਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਖੈਸ਼ ਰੱਖੇ ਨੇ. ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਿੱਕੂ ਖਾਨ ਦੱਸੇ ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆਵੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਗਾਣਾ ਦੀ ਇਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਤਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਵੇ? 2000 ਜਾਂ 3000 ਬਸ. 2000 3000 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ? ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ. ਨਾ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨਾ ਕੁਝ. ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੇ ਸੋ ਕਿ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਹਿ ਬੰਦੇ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ. ਅੱਛਾ, ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਨਿੱਕੂ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ. ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ भी किसी ने आज तक रब्ता नहीं किया. हम निक्कू से आखिरी सवाल करेंगे. निक्कू, आप ये बताइएगा कि आपको कब पता चला कि टिक टॉक पर आप मिलियन के हिसाब से आपके गाने जो हैं वो लोग जो हैं पसंद कर रहे हैं? ਸ਼ੁਐਬ ਤਮੀਆ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਾ ਉੱਥੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮੇਲਿਆਂ ਤੇ ਗਿਆ ਖਲੋਤਾ. ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀ.
ज़्यादा बंदा मेरी सपोर्ट कौन की थी उन्ना मेरी भाई शुएब हो रही थे मैं शहजाद हो रही उन्ना मेरी बड़ी सपोर्ट की थी। ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਵਕਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਆਪ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਪਦੀ ਗੁਰਬਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ? पैगाम गुरबत नू हमाम नू ये देना चाहने पैगाम के साड़ी सपोर्ट की जावे अस आपदा घर बना सकूँ सा पाकिस्तान दा वड्डा सिंगर बन जावां इस पाकिस्तान दा नाम रोशन करा ये मेरी दिल दी ख्वाहिश है। जी, जैसा कि निक्कू की बात सुन का ये कहना है कि मेरी हुकूमत वक्त से अपील है कि मुझे सपोर्ट किया जाए, मैं अपना घर जो मेरे पास नहीं है और मैं बड़ा सिंगर बन के पाकिस्तान का नाम रोशन। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, अगर हम देखें पिछले 2-3 साल से पाकिस्तान में इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है और अभी हाल ही में अगर हम मौजूदा सिनारियो की बात करें तो IMF का मिशन जो है वो पाकिस्तान के दौरे पर है और IMF ने पाकिस्तान से एक मरतबा फिर डू मोर का मुतालबा कर दिया है अगले महीने से, विच इज़ जून 2024। इसमें जो है गैस और बिजली के नरखों में भी इजाफा जो है वो देखने में आएगा, किया जाएगा। सो इकोनॉमिकली वेयर वी आर स्टैंडिंग, व्हाट नीड्स टू बी डन, और इस सब के साथ साथ हम हमेशा से दूसरे ममालिक की तरफ मदद का हाथ जो है वो बढ़ाते हैं कि हम अपना कशकोल उनके आगे एक्चुअली में रखते हैं कि हमारे कशकोल में कुछ ना कुछ डाल दिया जाए। इससे छुटकारा जो है वो कैसे मुमकिन है और पाकिस्तान में इस वक्त जो मौशी बहरान है इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? हमारे साथ साबिक सीनियर नायब सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ख्वाजा खावर साहब इस वक्त शो में मौजूद हैं। ख्वाजा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो 2018 के बाद से हम देखें तो मुसलसल हम मौशी बहरान का शिकार हैं। इंडस्ट्रीज़ बंद हैं, मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में नहीं हो रही, ना अगर हम देखें तो ना बिजली है, ना गैस है, ना पानी है। आपको क्या लगता है इतनी बड़ी ये जो तबाही है इसको मौजूदा हुकूमत इससे नबुर्द आज़मा हो जाएगी, हो सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस प्रोग्राम लाहौर गुड मॉर्निंग में मुझे मदऊ किया। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि 2013 में चले जाते हैं जबकि नवाज शरीफ की हुकूमत थी पहले, PMLN की, और उस वक्त भी बड़े मुश्किल हालात थे, लेकिन PMLN ने मुल्क को भी संभाला, कौम को भी संभाला। उस वक्त बिज़नेस कम्युनिटी भी बड़ी हैप्पी थी, बिज़नेस चल रहे थे, इंडस्ट्री का पहिया रवां दवा था, IMF का इतना प्रेशर भी नहीं था, जो हमारा रुपया था वो भी मजबूत था, और अगर आप चले जाएं पेट्रोलियम प्रोडक्ट की तरफ तो वो भी स्टेबल थी। बदकिस्मती से फिर 2018 में हमारे पे एक तजर्बा किया गया और उसने पूरे पाकिस्तान को तहस नहस करके रख दिया। उस तजर्बे ने वो हमारे लिए एक ज़हर कातल साबित हुआ। मैं समझता हूँ कि अब मौजूदा हुकूमत फिर PMLN की आ गई है और मैं बड़े ही वसूख से कहता हूँ कि आपने तब्दीली तो देखनी शुरू कर दी होगी, जो ऐसा ऐसा तब्दीली आ रही हैं। काम बहुत बिगड़ चुका है ये 4 साल के अंदर, और मैं समझता हूँ कि बेहतरी की तरफ गामज़न हो गए हम लोग, और जो दूसरे ममालिक हैं वो भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए भी हमारे साथ तैयार हैं। सऊदीया की मिसाल आपके सामने है, एक भारी वहाँ से इन्वेस्टमेंट आ रही है इंडस्ट्री की सूरत में। चाइना की मिसाल आपके सामने है। जो आपने बिजली पानी तेल की बात की, उसमें सबसे पहले तो मैं जी मुबारकबाद पेश करूँगा आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से इसहाक डार साहब को कि उनको डिप्टी वज़ीर आज़म लाया गया। उन्होंने पहले भी मईशत को बहुत संभाला दिया था, तो मैं समझता हूँ कि वो आएंगे तो पाकिस्तान को इस मझधार से भी निकालेंगे। लेकिन देखें, हम हमेशा से मदद के लिए जो है दूसरे ममालिक का रुख करते हैं, उनके आगे अपना कशकोल जो है वो फैलाते हैं। आपको या अगर हम ताजर बरादरी की बात करें तो आपको क्या लगता है कि आपकी मौजूदा हुकूमत से क्या तवक्कुआत हैं, क्या उम्मीदें हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? देखें जी, बात यह है कि ममालिक जो हैं वो 2 चीज़ों पे चलते हैं। इंडस्ट्री पे आपकी एम्प्लॉयमेंट होती है, आपकी प्रोडक्शन होती है, आपकी एक्सपोर्ट होती है।
اور دوسری ایکسپورٹ پہ. بدقسمتی سے دونوں چیزیں ہمارے پاس فقدان ہے دونوں چیزوں کا. اس کی میجر وجہ یہ ہے کہ اس میں ہماری گورنمنٹ کی کوتاہی بہت زیادہ ہے. ہم انڈسٹریلائزیشن کی طرف نہیں جا رہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے چند سالوں میں ہمارے پاکستان میں پراپرٹی جو ہے وہ بوم پہ گئی. اور اس کی وجہ کیا تھی کہ لوگوں کو ایزی منی ملنی شروع ہو گئی. سپوز میں مثال دیتا ہوں آپ کو کہ جی آپ نے کہا جی میرے پاس 1 کروڑ روپیہ پڑا ہوا ہے, آپ نے 1 کروڑ کا جا کے پلاٹ لے لیا. مہینے بعد آپ کو کہتے ہیں جی 1 کروڑ 10 لاکھ آپ بیچ دیں. تو یہ ایک ایزی منی تھی, تو آپ نے وہ, لیکن اب ایسا نہیں ہو رہا سر. نہیں سنیں نا, میں بتانا چاہ رہا ہوں, وہ آپ نے سارا پیسہ انڈسٹری سے نکالا, آپ نے سارا پیسہ اپنے بزنس سے نکالا, آپ نے سارا پیسہ اپنی انویسٹمنٹ سے نکالا اور انویسٹ کر دیا اپنی پراپرٹی کے اندر. گورنمنٹ کی پالیسی آ گئی تھوڑی ٹائٹ, پراپرٹی اس وقت بالکل نیچے آ گئی ہے. اب دوسرا کام شروع ہو گیا ہے جو ہماری تباہی کا باعث بن رہا ہے. وہ یہ ہو گیا ہے کہ آپ کا سارا پیسہ دوبارہ انڈسٹری سے نکل گیا, کاروبار سے نکل گیا, انویسٹمنٹ سے نکل گیا, اور تمام پیسہ پراپرٹی سے نکل کے بینکوں میں جا رہا ہے. بینک کہتا ہے جی کہ آپ پیسہ ہمیں دیں, 22% ہم سے منافع لے لیں. میرے خیال دنیا میں ایسا کوئی کام نہیں ہے کہ 22% منافع, یعنی کہ آپ کروڑ روپیہ بینک کو دیں تو 4 سال میں آپ کو کروڑ تو واپس آ ہی جائے گا. تو وہ کروڑ روپیہ آپ کا وہاں پہ پڑا بھی ہوا ہے. تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ اگر ہم نے ملک کو چلانا ہے تو ریٹ آف مارک اپ کو بہت کم کیا جائے. بہت زیادہ ہے اس وقت جو ہمارا مارک اپ کا ریٹ ہے وہ 25% ہے. 22% بینک کا ہے, 3% کائبر لگا لیں تو 25% ہے. دنیا کی کوئی انڈسٹری, کوئی کاروبار ایسا نہیں ہے کہ جو 25% دیں اور آپ بزنس کریں. تو گورنمنٹ کو چاہیے سب سے پہلے اس کی طرف توجہ دیں اور اس کو مارک اپ کو کم کریں. اور اس کا میں تھوڑا سا آپ کو طریقہ کار بتا دوں کہ کیا گورنمنٹ کو کرنا کیا چاہیے. گورنمنٹ کو انڈسٹری کی طرف گامزن ہونا چاہیے, انڈسٹری لگانی چاہیے. یہ تمام چیزیں تو آپ نے بتا دی کہ مارک اپ کو کم کرنا چاہیے, حکومت کو یہ چاہیے, لیکن اس وقت اگر ہم دیکھیں نہ امپورٹ ہے نہ ایکسپورٹ ہے, نہ اس طرح سے مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے. ہم IMF کے قرضوں تلے جو ہیں وہ دن بدن مزید دبتے چلے جا رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے اس سب کا ذمہ دار جو ہے وہ کون ہے؟ دیکھیں جی, اس کا ذمہ دار ہماری بیوروکریسی ہے, اس کے ذمہ دار ہمارے حکمران ہیں. آپ کے پروگرام میں آنے سے پہلے میں ایک ڈیٹا دیکھ رہا تھا, کیونکہ وہ آپ کے پاس ٹائم اتنا نہیں ہے, نہیں تو میں آپ کو تمام میرے پاس ڈیٹیل ہے پچھلے 10 سے 15 ٹینیورز کی, کہ میں آپ کو سارے قرضے چھوڑ دیں. ہمارے ملک پاکستان کو بنے ہوئے 75 سال ہو گئے ہیں. 75 سال میں جتنا ہم نے قرضہ لیا, 2018 میں عمران خان کا حکومت نے اس کا 75% قرضہ مزید لیا اور ہمارے پہ ایک بوجھ ڈال دیا. تو سب سے پہلے تو یہ میں حکمرانوں سے یہ کہوں گا, بیوروکریسی سے کہوں گا, بلکہ یہ امپلیمنٹیشن ہونا چاہیے پاکستان کے اندر کہ یہ جو حکومتوں کی عیاشیاں ہیں, یہ حکومتوں کی جو پروٹوکولز ہیں, حکومتوں کی جو اخراجات ہیں, یہ امیڈیٹلی طور پہ بند ہونے چاہیے. پاکستان اس چیز کا متحمل نہیں ہے. دوسری بات, سب سے بڑی بات جو اس پورے پاکستان کا مطالبہ ہے, وہ آپ کے میں پروگرام کے ذریعے حکمرانوں تک پہنچانا چاہ رہا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک آدمی 40,000 روپیہ یا 50,000 روپے تنخواہ لے رہا ہے اور وہ اپنا بجلی پانی گیس کے بل خود دے رہا ہے, اپنا موٹر سائیکل کا پیٹرول کا خرچہ خود بھر رہا ہے, اور جو لاکھوں روپے لے رہی ہے بیوروکریسی جن کی لاکھوں روپے تنخواہیں ہیں, ان کو بجلی پانی گیس پیٹرول کیوں فری دیا جا رہا ہے؟ بیوروکریسی ہے اس کی مراد کو کم کیا جائے, مراد کو ختم کر دینا چاہیے. اچھا, مراد کو ختم کرنا ایک سلوشن ہو سکتا ہم اس ہے. چیز کے متحمل ہی نہیں ہیں. اور آپ سمجھتے ہیں کہ اتنے سالوں میں جو پاکستان کی تباہی کے ذمہ دار ہے وہ ہماری بیوروکریسی ہے. اچھا, مینوفیکچرنگ کی اگر ہم بات کریں تو مینوفیکچرنگ کا کسی بھی ملک کی ترقی میں بڑا کلیدی کردار ہوتا ہے. ہم نے اس طرح سے ابھی بھی انڈسٹریز نہیں لگائی, کوئی منصوبہ بندی نہیں کی. اگر جو کام ہو رہا ہے بڑے چھوٹے اسکیل پر ہو رہا ہے, تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس کے لیے ایک پراپر اسٹریٹجی ہونی چاہیے کہ ہمارے یہاں پر پروڈکٹس بنے اور الٹیمیٹلی ہم اس کو ایکسپورٹ کریں؟ میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتانا چاہوں, میری جو ذاتی کام ہے, بزنس ہے, وہ کیمیکلز کا ہے, کیمیکلز کی فیلڈ ہے. اور یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ کیمیکلز فیلڈ دنیا کی ایک ایسی فیلڈ ہے کہ دنیا کی کوئی ایک ایسی انڈسٹری نہیں ہے جس میں کیمیکلز نہ ہو. آپ جو
پانی پیتی ہیں یا چائے پیتی ہیں اس کے اندر بھی کیمیکلز کا جز لازمی ہے. اس کے بغیر نہ وہ اسٹیبل ہوگا نہ نیوٹرلائز ہوگا, یعنی کہ ہر حالت میں اس میں ہوتا ہے. اس میں ایک پلانٹ ہوتا ہے جو کیمیکلز کی مینوفیکچر, جو میں بتا رہا ہوں کہ ہماری فقدان کیا ہمارے یہاں ایک پلانٹ ہوتا ہے جو کہ ریفائنری کے ساتھ لگایا جاتا ہے, اس کو کہا جاتا ہے نیفٹا کریکر. آج سے اگر 7-8 سال پہلے چلے جائیں تو اس کی مالیت ہوتی تھی 7 سے 8 بلین ڈالر. ٹھیک ہے, کوئی وہ پرائیویٹ سیکٹر تو لگا نہیں سکتا. اور اگر آج کے موجودہ دور میں دیکھا جائے تو 10 سے 12 بلین ڈالر کا ہے, 10 سے 12 ارب ڈالر کا ہے. تو اس وقت تو ہمارے پاس فقدان ہے اس کا فارن ایکسچینج کا. اس میں حل یہ ہے انڈسٹری لگانے کا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے, سر ہمارے پاس وقت کم ہے, مختصر کچھ عرصہ بتائیے گا, پہلے مختصر. سعودیہ نے یہ ہمارے سے کہا تھا کہ جی میں لگا رہا ہوں یہ گوادر کے اندر, پھر پتہ نہیں کیوں وہ پروگرام سسپینڈ ہو گیا. نیفٹا کریکر اگر لگ جائے تو ہمارے ہاں کیمیکلز بننا شروع ہو جائیں گے, را مٹیریل بننے شروع ہو جائیں گے, ہماری امپورٹ کی بجائے ایکسپورٹ شروع ہو جائے گی. اس کی زندہ مثال انڈیا آپ کے پاس ہے. انڈیا میں اس پہ 2 یا 3 نیفٹا کریکر لگے ہوئے ہیں اور اس پہ وہ چائنا کی پیرلر میں ہے. یعنی دنیا کا کوئی ایسا کیمیکل نہیں ہے جو انڈیا نہ بنا رہا ہو. ہمارے ہاں گورنمنٹ سپورٹ نہیں ہے اور اس میں گورنمنٹ کو اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے اور اس قسم کے کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ مینوفیکچرنگ پر زور دیا جا سکے. ساتھ ہی ساتھ حکومت کو اپنا مارک اپ جو ہے وہ کم کرنے کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں کے لیے ایز پیدا ہو اور چیزیں جو ہیں وہ ملک کے حوالے سے ٹھیک ہو سکیں. بہت شکریہ خواجہ خاور صاحب ہمارے ساتھ شو میں موجود تھے. ویورز ابھی ایک بریک شامل کریں گے, آپ سے ملاقات کریں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ایک بار پھر سے ہم آپ کو گڈ مارننگ لاہور میں خوش آمدید کہیں گے. ویورز آج شو کے اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی محمد عاصم جاوید صاحب موجود ہوں گے, جن سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ جب پنجاب فوڈ اتھارٹی ریڈ کرتی ہے, مختلف ریسٹورنٹس پر مختلف جگہوں پر چھاپے مارے جاتے ہیں, تو کیوں کچھ عرصے کے بعد جرمانے لے کر جو ہے ان کو ڈی سیل کر دیا جاتا ہے. پہلے سیل کیا جاتا ہے, پھر جرمانے لے کر ان کو ڈی سیل کر دیا جاتا ہے. ملاوٹ مافیا ہمیشہ سے پاکستان میں بہت زیادہ ایکٹیو رہا ہے, پنجاب میں بہت زیادہ ایکٹیو رہا ہے. سو کیسے ہم اس ملاوٹ مافیا سے چھٹکارا پا سکتے ہیں, اور پنجاب فوڈ اتھارٹی جو ہے وہ اسپیشلی خواتین کے حوالے سے, ان کی ہیلتھ کے حوالے سے, نیوٹریشن کے حوالے سے بہت جلد ایک انیشیٹو لینے والی ہے. یہ انیشیٹو ہے کہ اور کس طریقے سے خواتین کی ہیلتھ کو میک شور کیا جا سکتا ہے, بہتر کیا جا سکتا ہے. ہمارے ساتھ محمد عاصم جاوید صاحب آج شو میں موجود ہیں. عاصم صاحب تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس ٹوڈے. مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آج عاصم صاحب آئے ہیں. میں ان سے بریک کے دوران بھی بات کری تھی. نارملی یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جب کوئی ڈی جی آتا ہے نا تو وہ جب ہم دوبارہ 3 مہینے بعد بلاتے ہیں وہ بدل چکا ہوتا ہے, لیکن یہ وہی ڈی جی ہیں کہ اگر ہم نے ان سے 3 مہینے پہلے بات کی تو آج پھر سے یہی تشریف لائے ہیں, یعنی اتنی جلدی تبدیلی نہیں ہوئی. سو سب سے پہلے تو آپ کو اس چیز کی مبارکباد بنتی ہے, آن اے ویری لائٹر نوٹ. اچھا جی آگے بڑھیں گے سر. میں اس سیگمنٹ کا آغاز کرنا چاہوں گی. گلوبل ہنگر انڈیکس کا یہاں پر میں حوالہ دینا چاہوں گی. بھوک کے لحاظ سے پاکستان دنیا کی جو 125 کنٹریز ہیں, انفارچونیٹلی پاکستان اس میں 100 سے اوپر ہے. 102 نمبر پر پاکستان جو ہے وہ سٹینڈ کر رہا ہے. ہمارے یہاں پر ملاوٹ مافیا بہت زیادہ ایکٹیو ہے, پنجاب میں بہت زیادہ ایکٹیو ہے. آپ کو کیا لگتا ہے یہ 2 نمبری اس کو ہم ختم کیسے کر سکتے ہیں, اور غریب کا جو بچہ ہے وہ اچھا کھانا کب کھائے گا؟ کبھی یہ ممکن ہو سکے گا؟ ہماری زندگیوں میں ایسا ہو سکتا ہے, کوئی دن آ سکتا ہے؟ میڈم یہ بہت ہی اہم جو ہے وہ سوال آپ نے کیا ہے. اس میں 2 چیزیں ہیں, ایک تو ہنگر ہے اور دوسرا یہ ہے کہ فوڈ سیفٹی ہے. جہاں تک فوڈ سیفٹی کا تعلق ہے تو اس میں آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب فوڈ اتھارٹی اویئرنیس بھی کرتی ہے, انسپیکشنز بھی کرتی ہے. پچھلے تقریباً 6 ماہ میں ہم نے انسپیکشنز کو 60% جو ہے وہ انکریز کیا ہے, اور فائنز تقریباً جو ہم پہلے کر رہے تھے اس سے 80% جو ہے وہ فائن ہم نے زیادہ کیے ہیں. مقصد یہ ہے کہ فوڈ سیفٹی کو انشور کیا جائے. اسی طرح سے ہم نے جو ٹریننگز کا ہم نے اپنا جو فوڈ ہینڈلرز کی ٹریننگز ہیں دسمبر تک کے لیے 5 لاکھ ہم نے مزید لوگوں کو ٹرین کرنا ہے. تو اس کا مقصد بیسیکلی فوڈ سیفٹی ہے. جہاں تک ہنگر کو ڈیل کرنے کا تعلق ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہیں یونائٹڈ نیشنز کے, اس کے مطابق بھی جو ہے وہ پاکستان از سگنیٹری, اور پاکستان کو جو اپنا
ہنگر انڈیکس ہے اس کو کم کرنا ہے. ایک بڑی ہی یونیک قسم کی ججمنٹ کچھ ٹائم پہلے ہمارے ایک بڑے مشہور اور بڑے ہی قابل جسٹس صاحب ہیں, جسٹس جواد حسن, انہوں نے پاس کی تھی ایک ریٹ پٹیشن کے اندر. اس میں یہ تھا کہ جو ایکسیس فوڈ بچ جاتا ہے اس کو اس طرح سے استعمال کیا جائے کہ وہ غریبوں کو تقسیم کیا جائے. اس کے مطابق پنجاب فوڈ اتھارٹی نے ڈسپوزل آف ایکسیس فوڈ ریگولیشنز بنائے. ابھی بھی ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہم نے جو ایکسیس فوڈ ہے یا فوڈ ویسٹیج ہے اس کو چینلائز کر کے فوڈ سیکیورٹی کی طرف لے کے جانا ہے. یعنی کسی ایسے سورس کی طرف جہاں پر فوڈ نہیں ہے, جن کے پاس خوراک نہیں ہے کھانے کو, سو اس طریقے سے وہاں تک خوراک جو ہے وہ پہنچائی جائے. جی بالکل, وہ ریگولیشنز تو بنے ہوئے ہیں. اب اس کے اوپر ہم مزید جو ہے وہ ایس او پیز اس طرح سے بنا رہے ہیں کہ سرٹن انسینٹیوز ان لوگوں کو دیے جائیں ڈسکاؤنٹ کی صورت میں کہ جو فوڈ کو ضائع نہیں کرتے. اور کھانے کو ضائع نہ کرنا اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے کہ جیسے قرآن پاک میں آتا ہے کلو واشربوا ولا تسرفوا, کہ آپ کھاؤ اور پیو لیکن ضائع نہ کرو, اسراف نہ کرو. اب وہ کیوں اسراف کرنے سے منع اس وجہ سے کیا گیا ہے کہ جو پور ہیں, جو ڈیزرونگ ہیں, جو نیڈی ہیں, ان کو اس میں سے حصہ دو جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں. لیکن دیکھیں اس کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں, اتھارٹی کیا کر رہی ہے, کیونکہ ہم بہت سے ریسٹورنٹس ایسے دیکھتے ہیں جہاں پر بہت زیادہ فوڈ جو ہے وہ بچتا ہے, شادی بیاہ کے موقع پر بہت زیادہ ویسٹیج ہوتا ہے. سو اتھارٹی اس میں کیا کر رہی ہے کہ وہ فوڈ ویسٹیج جو ہے وہ ایکچولی ویسٹیج نہ بنے بلکہ ایک صحیح جگہ تک پہنچایا جائے, اور کس جگہ تک پہنچایا جائے اس کا تعین کیسے کیا جاتا ہے؟ جی میم, اس میں 3 چیزیں ہیں. ایک تو اویئرنیس ہے, جنرل اویئرنیس ہے. جتنے بھی فوڈ کو ڈیل کر رہے ہیں, فوڈ کو بنا رہے ہیں, کوک کر رہے ہیں, ان کو, اور جس جگہ پہ اس کو سرو کر رہے ہیں وہاں پہ ایسا لٹریچر آویزاں کرنا کہ ان کو یہ پتہ چلے کہ ہم نے یہ فوڈ کو ضائع نہیں کرنا, وہ بھی ہم فائنلائز کر چکے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ایس او پیز کے ذریعے سے, ریگولیشنز کے ذریعے سے وہ جو فوڈ ضائع ہو رہا ہے اس کی ویسٹیج کو کیسے جو ہے نا وہ کنٹرول کیا جائے. اور تیسرا یہ ہے کہ اس کی ویسٹیج جس کو ہم نے کنٹرول کر لیا ہے, جو فوڈ ہم نے بچا لیا ہے, اس کو کن آرگنائزیشنز کے ذریعے سے جو کہ ہم نے پہلے سے شارٹ لسٹ کی ہوئی ہوں غریبوں کو تقسیم کیا جائے. اچھا سر, اگر ہم دیکھیں تو پوری دنیا میں تقریباً 60 سے 70% بچے ایسے ہیں جو بھوک اور افلاس کی وجہ سے جو ہے وہ زندگی کی بازی ہار جاتے ہیں یا وہ اس کا شکار ہیں, بھوک کا شکار ہیں. آپ نے کہا کہ ہم کچھ آرگنائزیشنز تک یہ خوراک پہنچاتے ہیں, کیا آپ مختلف ریسٹورنٹس وغیرہ کے ساتھ ان ٹچ ہیں, ان کانٹیکٹ ہیں, اور اس کے بعد کون کون سی آرگنائزیشنز ہیں جہاں تک یہ اتھارٹی جو ہے وہ خوراک پہنچا رہی ہے, اس کا پورا میکینزم کیا ہے؟ جی میم, اس کا جو ایک سمپل سا میکینزم ہے وہ اس طرح سے ہے کہ ہمارے پاس ایک اخوت آرگنائزیشن ہے جو ویل ریناؤنڈ آرگنائزیشن ہے, وہ بھی رجسٹرڈ ہے, اخوت فاؤنڈیشن. اخوت فاؤنڈیشن. ہمارے بعض کا جو فوڈ کے ہم سیمپلز لیتے ہیں وہ پاس ہوتے ہیں, ہم بچے ہوئے سیمپلز بھی ان کو دیتے ہیں کہ وہ غریبوں میں تقسیم کر دیں. اسی طرح سے جو ڈونر آرگنائزیشنز ہماری ایکسیس فوڈ ریگولیشنز میں آئی ہیں وہ تو سارے ریسٹورنٹس ہیں, اور اس کے علاوہ ایسی آرگنائزیشن ہیں, چیریٹیبل آرگنائزیشنز, کہ جو اس فوڈ کو کلیکٹ کر کے آگے جو ہے وہ ڈسپوز آف کریں گی. درمیان میں اس طرح سے ہے کہ ہم مزید اس کو جو ہے نا اس کے اوپر اپنے ایس او پیز اس طرح سے بنا رہے ہیں کہ یہ ایک انفورسمنٹ والی جو ہے وہ رجیم یہاں پہ آئے کہ فوڈ کو ویسٹیج کرنے کے اوپر فائن ہو. جب تک ہم فائن, پہلے والا جو ہمارا لا بنا ہے وہ اویئرنیس کے حوالے سے, ابھی ہم اس کے اندر جو امینڈمنٹس پرپوز کر رہے ہیں ایکسیس فوڈ ریگولیشنز کے اندر, وہ اسی طرح کی ہیں کہ ہم انفورسمنٹ کا ایسا میکینزم لے کے آئیں کہ اس فوڈ کے ویسٹیج کو بچا کے ہم جو ہے نا وہ غریبوں کے اندر تقسیم کریں. تو یہ ایک جو ہے نا دس از ون آف دا ٹولز. میرے خیال میں یہ اگر آپ نے انیشیٹو لیا تو یہ بھی ریسنٹ پاسٹ میں لیا. جی ابھی رمضان سے ہم نے رمضان سے لیا, اور یہ ایک بڑا اچھا انیشیٹو ہے کہ اگر فوڈ کو ہم ویسٹ ہونے سے بچا لیں اور جو ڈیزرونگ لوگ ہیں ان تک پہنچا لیں, سو سم ہاؤ جو ہے وہ ہم ان بچوں تک اور جو ایسے لوگ جن کو خوراک نہیں ملتی ان تک خوراک جو ہے وہ پہنچا سکے. تو دس از سم تھنگ ویری اپریشیبل. آگے بڑھیں گے سر. پنجاب فوڈ اتھارٹی آئے روز بہت سی کارروائیاں کر رہی ہوتی ہے. ایم عالم روڈ پر بے شمار ایسے ریسٹورنٹس ہیں, چینز ہیں جن کو سیل کیا گیا, یا اس کے ساتھ ساتھ میرے گھر کے پاس بھی, میں ویلنشیا میں رہتی ہوں, تو شوکت خانم روڈ جو ہے آپ وہاں پر دیکھیں, وہاں پر ساتھ ساتھ بہت سے کیفیز اور بہت نامور وہاں پہ ریسٹورنٹس کی چینز ہیں.
मैंने पर्सनली वहाँ पर रेस्टोरेंट्स को सील होते हुए देखा है, लेकिन उसके बाद मैं ये देखती हूँ कि एक दिन वो उनको सील किया जाता है, 2 दिन बाद 3 दिन बाद जुर्मानों की अदायगी हो जाती है, जुर्माने अदा करके वो फिर डी सील हो जाते हैं। तो ये कब तक मामला चलेंगे? क्वालिटी उनकी बेहतर नहीं होती लेकिन वो डी सील हो जाते हैं, तो क्या इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है आपके नज़दीक? ये क्या बात हुई कि आपने सील किया, उन्होंने अपने पैरामीटर्स बेहतर नहीं किए, प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं ली और वो डी सील हो गए, मार्केट में फिर आ गए? मैम जब हम सरकता कलामी की माजरत चाहूँगी, इसी सवाल का जवाब आपसे चाहूँगी, लेकिन व्यूअर्स अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम आपको गुड मॉर्निंग लाहौर में खुशामदीद कहेंगे। व्यूअर्स, हमारे साथ डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद साहब शो में मौजूद हैं। ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपकी खिदमत में एक सवाल रखा था और वो ये था कि पंजाब फूड अथॉरिटी बहुत कार्रवाइयाँ करती है, रेस्टोरेंट सील होते हैं, 2 दिन बाद डी सील हो जाते हैं, जुर्मानों की अदायगी हो जाती है, वही रेस्टोरेंट्स अपना मयार बेहतर नहीं करते, क्वालिटी पर काम नहीं करते, तो फिर ऐसी कार्रवाइयों का फ़ायदा क्या? परमानेंट सोल्यूशन क्या हो सकता है? मैडम इसमें 2 चीज़ें बड़ी अहम हैं। एक तो ये कि हर लॉ के पीछे एक लॉजिक होती है। लॉजिक ये है कि काम को बंद नहीं करना, उसको बेहतर करना है। तो जो हम ईपीओ करते हैं या प्रेमिसेस को सील करते हैं, तो उसका मकसद ये होता है कि जो सर्टन इम्प्रूवमेंट्स है वो की जाएं। जब वो हो जाती हैं तो हम उसको डी सील कर देते हैं। अगर जुर्माना हो उसमें तो हम जुर्माना जब अदा कर देते हैं तो उसको डी सील या ईपीओ को ख़त्म कर दिया जाता है। अब उसके साथ साथ ये चीज़ है कि हर वो इंस्पेक्शन जिसकी वजह से कोई वायलेशन हुई और उसके ऊपर फ़ाइन लगा या उस प्रेमिसेस को सील किया गया, उसका असर होता है, बिल्कुल होता है कि हम जब दोबारा जाते हैं तो वहाँ पे सर्टन इम्प्रूवमेंट्स हुई होती हैं। और हम यही जो है वो चाहते हैं कि जो है ना, हमारा मकसद जुर्माना करना नहीं है, हमारा मकसद जो है वो इम्प्रूव करना है। हमारा मकसद तो जो आपको क्या लगता है कि जिन पर जुर्माने किए जाते हैं, क्या वो क्वालिटी बेहतर करते हैं, अपनी इम्प्रूवमेंट्स करते हैं तो डी सील किया जाता है, या महज एक कॉल आती है पंजाब फूड अथॉरिटी को किसी हाई अप से और फिर आपको उसको डी सील करना पड़ता है? ऐसा भी तो होता है सर? मैं बिल्कुल ऐसा नहीं है। एक तो ये है कि फ़ाइन की अदायगी होती है और उसके बाद वो अपनी जो है ना वो सर्टन जो इम्प्रूवमेंट नोटिस उनको किया गया था वो सारा इम्प्रूव करते हैं। और तीसरी चीज़ है कि हमारे पास सबकी एक इंस्पेक्शन हिस्ट्री होती है। अगर वो पुरानी वाली जो अगर उनके ऊपर जो भी फ़ाइन वगैरह लगा था या ईपीओ हुआ था, उससे अगर वो बार बार वायलेट करते हैं तो हम उसको फिर उनके जो इंस्पेक्शन या एनफोर्समेंट है उसको स्ट्रिक्ट कर देते हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल, मेरे पास अब वक्त की किल्लत है, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप लोग यानी कि पंजाब फूड अथॉरिटी इज़ गोइंग टू टेक एन इनिशिएटिव फॉर द हेल्थ ऑफ द वुमेन, सो व्हाट्स दैट इनिशिएटिव? किस तरीके से ख़वातीन की हेल्थ को बेहतर करने के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी अब मैदान में आ रही है? मैडम इस वक्त जो इशू है वो ये है कि पंजाब के अंदर बल्कि पूरे पाकिस्तान में ओवरऑल 53% ख़वातीन जो हैं वो अनेमिक हैं, वो खून की कमी का शिकार हैं। 73% के करीब ख़वातीन ऐसी हैं जो कि विटामिन डी की कमी का शिकार हैं। इसी तरह से 56% ख़वातीन ऐसी हैं जो कि विटामिन ए की कमी का शिकार हैं। 17% के करीब ख़वातीन जो हैं वो ओवरवेट हैं। अब इन सारी इश्यूज़ को जब हम देखते हैं तो ऐसी खुराक के अंदर डेफिशिएंसीज़ हैं जिसकी वजह से ये चीज़ें होती हैं। और ख़वातीन ने जब शादी के बाद बच्चों के अंदर भी इस तरह की जो है ना, अगर खातून की सेहत अच्छी नहीं है तो उसके बच्चे की सेहत भी अच्छी नहीं होगी। तो इस प्रोग्राम को हम जो है ईट हेल्दी वीमेन कैंपेन के नाम से स्टार्ट कर रहे हैं और इसको यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल्स और कॉलेजेस के अंदर लॉन्च कर रहे हैं। स्कूल एजुकेशन की मदद से, हायर एजुकेशन की मदद से, और इस तरह से ये एक अवेयरनेस का प्रोग्राम होगा। हम गाइड करेंगे कि आप अपनी डाइट के अंदर किन किन चीज़ों को शामिल करें। स्कूल गोइंग गर्ल्स, कॉलेज गोइंग गर्ल्स एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ख़वातीन जो हैं कि किन चीज़ों को ऐड करें तो उनकी सेहत अच्छी होगी, किससे वो जो है ना अनएनेमिक होंगी, किससे उनकी विटामिन डी की कमी जो है वो पूरी होगी, विटामिन ए की कमी किस चीज़ से पूरी होगी। और हमारी डाइट के अंदर जो है ना हमारी ख़वातीन जो है 73% वो कैल्शियम की कमी का शिकार है। ठीक है, तो ये एक अवेयरनेस भी प्रोग्राम अवेयरनेस भी है उसके अंदर उनको सर्टन एक गाइडेंस भी दी जा रही है कि इन चीज़ों के अंदर जो है ना इन खुराक का इस्तेमाल करें, इस खुराक से अवॉइड करें। बिल्कुल ठीक हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम साहब आज हमारे साथ शो में मौजूद थे।